अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कहते हैं कि दिलों की मसनत बड़े कमाल की मसनत होती है और ये नसीब वालों को मिलती है। इस वक्त मुझे वासिफ अली वासिफ साहब का एक जुमला बहुत शिद्दत से याद आ रहा है कि वो कहते हैं कि असल में जो लोग दिलों में ज़िंदा हैं वही ज़िंदा हैं और जो लोग याददाश्त से चले गए वो मुर्दा हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा लिखने वाला हमेशा से लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है और उसकी तहारीर हमेशा दूसरों को फ़ायदा पहुंचाती रहती हैं। तो हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले में रखा गया है कि हम बात करेंगे उर्दू अदब के हवाले से। तो इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमने अपने कुछ अदबी हल्के से मौजूद दोस्तों को इनवाइट किया है यहाँ पे कि हम कुछ रोशनी डाल सकें। तो हमारे पास मौजूद मेहमानान गिरामी में आज जो स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद हुसैन जाहिद साहब, मैं इनका तारुफ करवाती चलूँ कि आप शायर हैं, मजलिसी नक़ाद हैं, राइटर हैं, सदाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं, साबिका सेक्रेटरी बज़्म कंदील अदब मुल्तान हैं, साबिका सेक्रेटरी अदबी फॉर्म अल खिदमत लीग, नायब सदर पाक चीन बज़्म अदब, साबिका वाइस प्रेसिडेंट डिप्टी जनरल मैनेजर और फैकल्टी मेंबर हबीब बैंक, साबिका लेक्चरर MA जिन्नाह यूनिवर्सिटी, मज़ीद ये कि फ़नून, औराक, सीप, सौगात, नखलिस्तान जैसे मारूफ जरीदा व अखबारात में आपकी तख्लीक़ात शाये हो चुकी हैं। मज़ीद क्या तारुफ करवाऊँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशनसीबी है कि जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बीबी। कैसे मिजाज हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुछ उर्दू अदब के हवाले से बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं मज़ीद गुफ्तगू की जानिब जाऊँ, हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दूसरे मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं। अम्मार यासिर साहब, आप शायर हैं, अफसाना निगार हैं, आपका ताल्लुक़ एक अदबी घराने से है। सियासी और समाजी मसाइल पे मज़ामीन और अफसाने आपने तहरीर किए जो कि अखबारात और रसाइल की जीनत बन चुके हैं। आप पेशे के एतबार से वकील हैं और LLM हैं, लेकिन शायरी और अफसाना निगारी में आपने ये कमाल किस तरह से दिखाया, अभी हम आपसे प्रोग्राम के दरमियान पूछते हैं। तो अम्मार साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? बहुत ठीक ठाक, अल्लाह का। जाहिद साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपकी जानिब से करूंगी कि जैसे कि अभी मैंने आपका इंट्रोडक्शन करवाया तो माशाअल्लाह कोई चीज़ बची नहीं है कि जो कि आपने ज़िंदगी में की नहीं है। एक तरफ आप नक़ाद भी हैं, शायर भी हैं, एंकर पर्सन भी रह चुके हैं, स्टेज आर्टिस्ट के तौर पे भी आप परफॉर्म कर चुके हैं और दूसरी जानिब आपकी अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ को देखूं तो उसमें भी आप एक मारूफ इदारों में काम कर चुके हैं। तो कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने ये इतना लंबा ज़िंदगी का सफ़र किस तरह से तय करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे? बेबी, मेरे लिए बड़े रोमांस है इसमें अपने बारे में बताने के लिए कि मेरा माजी क्या था, कैसे शुरू हुआ। तो पहली बात तो ये कि मेरा बुनियादी ताल्लुक़ है मुल्तान से। ठीक है। मुल्तान से मेरी सारी एजुकेशन है, वहाँ से मैंने MA उर्दू किया। मैंने क्या किया, मेरे असातिज़ा की मेहनत थी और मेरे वालिदैन की एफर्ट थी कि मैंने उर्दू अदब के अंदर MA किया। इसके बाद मैं अपने जॉब के सिलसिले में, चूँकि मेरी अपॉइंटमेंट हबीब बैंक में हो गई थी, तो मैं हबीब बैंक हाजिर हो गया कराची। यहाँ मैं रहा, यहाँ पर आने के बाद मैंने LLB किया, उसके बाद MBA किया और हबीब बैंक की जो प्रोफेशनल लाइफ थी उसमें ज़्यादातर मैं कॉरपोरेट ग्रुप में मैं रहा। अच्छा। तो कॉरपोरेट ग्रुप में रहते हुए मेरी जो असाइनमेंट्स थी वो ग्लोबल रिलेशनशिप मैनेजर की थी, जो ग्लोबली अपने क्लाइंट्स की जो ज़रूरियात होती हैं उनको मैनेज करता है। उसके बाद फिर हबीब बैंक ने चाहा कि मैं ट्रेनिंग के सिलसिले में है ना उनकी खिदमत अंजाम दूँ। सो मैं फिर वहाँ से है अपने कॉरपोरेट विंग से मैं ट्रेनिंग विंग में आ गया और वहाँ पे फिर मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं अपने साथी बैंकर्स जो हैं उनकी मैं ट्रेनिंग करूँ इस सिलसिले। ठीक है। और जो मेरी रिटायरमेंट तक, जो कि 2011 में हुई, उस तक वो जारी रही। और उसके बाद जब मैंने बैंक हबीब ज्वाइन किया रिटायरमेंट के बाद, तो वहाँ पर भी मैं एज ए ट्रेनर जो है काम करता रहा। तो अभी भी गाह बगाह मुझे बैंक्स और दूसरे अदारे बुलवाते रहते हैं बैंकिंग ट्रेनिंग के लिए भी। और साइड बाय साइड ये हुआ कि चूँकि मेरा जो ज़ौक़ और शौक़ जो था वो उर्दू अदब के साथ था, तो मैं तदरीसी अमल में भी हिस्सा लेता रहा। जैसे MA जिन्नाह यूनिवर्सिटी है जी बिल्कुल, या आप क्या कहते हैं आपकी न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी है, 3D इंस्टीट्यूट है और इस तरह के और दूसरे अदारे हैं, या कराची यूनिवर्सिटी है, तो मुझे विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे ये लोग मुझे बुलवाते रहे, कभी अदब पे लेक्चर के लिए, कभी बैंक के हवाले से या बैंकिंग लॉ के हवाले से। तो वो सिलसिला भी साथ साथ
جاری ہے. یعنی کہ پروفیشن میں بھی آپ کا تدریسی عمل جاری رہا. جی بالکل. اور جیسے کہ آپ لکھنے کے ماہر ہیں تو وہ کام آپ کا وہاں پہ بھی آپ کو موقع مل گیا بس ایک طرح. ہاں مجھ سے لوگوں نے یہ سوال بھی اکثر کیا کہ ایک طرف تو آپ شاعری کر رہے ہیں جی اور پھر آپ بینکنگ, یہ تو بڑے متضاد شعبے ہو گئے. بالکل. میں کہا میرے لیے کوئی متضاد بات نہیں ہے. کہ کیوں؟ میں کہا دیکھیں یہاں پہ بینک میں مجھے کیش کو مینیج کرنا پڑتا ہے, یہاں مجھے لفظوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. کیا بات ہے. یعنی انضباط لفظی ہے یا انضباط نقد ہے. بالکل تو اس طرح وہ چلتا کیا بات ہے. میں عمار یاسر صاحب اب آپ کی جانب آؤں گی اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ شاعری کی طرف آپ کا جو رجحان ہے وہ کس وقت آپ کو ایسا احساس ہوا کہ آپ ایک اچھا شعر لکھ سکتے ہیں, اور جب آپ نے اپنا کوئی شعر کسی کے سامنے گویا آپ نے پرفارمنس دی تو آپ کو بڑی پذیرائی ملی اور آپ کو احساس ہوا کہ جی آپ کچھ لکھ سکتے ہیں, آپ کا قلم کی جو جنبش ہے وہ تھوڑی بہتر ہے کہ لوگ اس کو سن کے سراہ سکتے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ شعر آپ کے قلم سے کب کاغذ پہ آیا؟ اب اگر میں اپنی یادداشت پر زور ڈالوں تو مجھے اپنی عمر تو مطلب اس کا تو مجھے اب یاد نہیں ہے, لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعری جو ہے وہ دراصل آپ کے اندرونی کیفیات کا نام ہے. اور شاعری میں جو اندرونی کیفیات ہیں اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ جدائی ہے. تو میں نے جو ہے وہ بچپن میں ایک پرندہ پالا ہوا تھا, اور وہ پرندہ جو ہے وہ مطلب کسی بیماری یا کسی وجہ سے وہ جو ہے اس دنیا سے کوچ کر گیا. تو اس کی جو جدائی تھی اس نے جو ہے وہ مجھے مطلب اندر جو ہے وہ میرے توڑ دیا, آپ کو توڑ دیا یا بے چینی پیدا کی. اور جب میں نے وہ پہلی نظم لکھی, اب مجھے اس کے اشعار بالکل بھی یاد نہیں ہے, تو میرے والد صاحب نے جو ہے مجھے اس پہ اپریشیٹ نہیں کیا. اچھا. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو شاعری ہے وہ حسن اور اس کے حوالے سے ہی شاعری کی جاتی ہے, تو یہ کن مطلب سمت میں کس ٹاپک پہ یہ جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ میرے نانا کی جو بہن تھی وہ بہت قابل خاتون تھی, اور میرے نانا بھی بہت کتابوں کے مصنف تھے, انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور وہاں سے مجھے جو ہے ایک تحریک ملی, تو وہاں سے پھر میں نے شاعری کرنا شروع کی. تو کیا جب آپ شاعری کرتے ہیں اور قلم جب اٹھاتے ہیں تو آپ کے اپنے جو اندرونی جذبات ہوتے ہیں وہ کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ کی کسی بھی خوبصورت غزل کو کاغذ پر لانے کے لیے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید اگر میں یہ کہوں تو شاید 99.9% ایک شاعر جو ہے وہ مطلب کوئی چیز جو ہے جب تک اس کی اپنے دل کے اندر تحریک پیدا نہیں ہوگی, اس کے روح کے اندر تحریک پیدا نہیں ہوگی, تو تب تک وہ لکھ ہی نہیں سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ سوچ کے نہیں لکھتے, سوچ کے بیٹھ کے جو ہے وہ مضامین یا شاعری یا نظم نہیں کہتے, لیکن جہاں پر جو ہے وہ اندر سے تحریک پیدا ہوتی ہے تو کہا جا سکتا ہے آپ کی اندرونی کیفیات ہی جو ہیں وہ اس کا موجب بنتی ہیں, وہی آپ کو اندر سے جو ہے تحریک دیتی ہیں. بالکل. اچھا, میں اگلے کوشچن کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے تھوڑی دیر بعد کہ شاعری کو صرف عشق مجازی سے ہی کیوں جوڑ دیا جاتا ہے, کیا وجہ ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ظاہر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ہم اگر کچھ بات کریں کہ اردو میں نثری نظم کے حوالے سے, ٹھیک ہے, میں جہاں تک جانتی ہوں تھوڑی بہت شاعری, تو اس میں جو آزاد نظم ہے اس کے اوپر تو بڑی بات ہوتی ہے, بڑی پذیرائی ملتی ہے, شعراء کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے, لیکن جو اردو میں نثری نظم ہے نا اس کو ہمیشہ سے پیچھے رکھا گیا ہے, اور میرے خیال میں قارئین کو اس میں فرق بھی نہیں معلوم. تو تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالیے. اچھا, یہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں کچھ اصناف جو ہیں وہ بہت معروف ہوتی ہیں اور لوگوں میں مقبول زیادہ ہوتی ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک بچے کو پرائمری میں یا نرسری میں جب آپ ڈالتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو جو ہے ردھمک چیزیں پہلے پڑھائی جاتی ہیں, بالکل, جن میں ردھم ہوتا ہے. جیسے نظم ہے, ہم بچے شروع کرتے ہیں با با بلیک شیپ, بالکل, ہے نا, وہ چونکہ اس میں ایک ترنم ہوتا ہے, رائم ہوتی ہے, تو وہ بچہ جلدی سے اس کو کنسیو کر لیتا ہے. رائٹ, بالکل. لیکن اس کو جو نثر کے جملے جو ہیں وہ ذرا اس کو دیر سے آتے ہیں. وہ کہانی اگر آپ اس کو یاد کروائیں گے وہ دیر سے یاد کرے گا, اور وہ اٹریکٹ بھی کم ہوگا اس میں, کیونکہ انسان کے اپنے اندر ایک ہارمونی ہے, وہ ہارمونی بڑی ردھمک ہوتی ہے. قدرت نے ایک ردھم رکھا ہے اندر اس کے, اور یہ ردھم کیوں رکھا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک تو میکرو آپ کی کیا ورڈ ہے باہر, اور آپ کے اندر ایک مائکرو ورڈ ہے. exactly. تو آپ اپنی مائکرو ورڈ کو میکرو ورڈ باہر والی ورڈ سے ہم آہنگ کرتے ہیں, یہ ردھم کے تحت ہوتا ہے. جب تک یہ ردھم ایک سے کوئنسائڈ نہیں کرے گا تو وہ اس سے منضبط نہیں ہو سکتی. تو دیٹ از وائی ان کو رائم پہ لے کے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شاعری جو ہے نثر کے بجائے لوگ پہلے شعر سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک ردھم ہوتا ہے. اب نثری نظم جو ہے
اس میں وہ معروف ردم نہیں ہوتا ہے نا جو کہ غزل کے اندر ہوتا ہے. بالکل. یا دوسری جو ہے اوزان اور بہور والی اصناف کے اندر ہوتا ہے. بہور سے میری مراد ہے بحر کی جمع ہے نا. تو جیسے موسیقی کے اندر راگ ہوتے ہیں اس طرح شاعری کے اندر بحر ہوتی ہے نا, جو اس کو مترنم بناتی ہے. چھوٹی بحر, بڑی بحر, چھوٹی بھی ہوتی ہے, بڑی بھی ہوتی ہے, ان کے پھر ارکان ہوتے ہیں. تو جیسے راگ کے اندر کہیں مرکی ہوتی ہے, کہیں تال ہوتا ہے نا, کہیں کیا کہتے ہیں اس کی مختلف اس کے لوازمات ہوتے ہیں, ایسی شاعری کے اندر جو بحر ہوتی ہے تو بحر کے کچھ ارکان ہوتے ہیں. وہ ارکان کہیں فیلون ہوتے ہیں, کہیں فائلون ہوتے ہیں, کہیں فائلاتن ہوتے ہیں. تو اس کی ردم کے اوپر وہ شاعری ترتیب دی جاتی ہے. تو ہماری جو عام عوام جو ہے وہ ردمک شاعری سے جلدی متاثر ہوتی ہے. صحیح. تو خیال کی گہرائی پہ اتنا نہیں جاتی جتنا وہ جذبے کی تال پر جاتی ہے. بالکل. تو دیٹ از وائی جو ہے نثری شاعری ایسے نہیں کوئی آج کی چیز ہو, بلکہ ہم اگر دیکھیں اردو میں بھی ہم دیکھیں تو 1923 میں جو ہے پہلا مضمون لکھا جا چکا تھا نثری شاعری کے خلاف, جو ڈاکٹر سالک نے لکھا تھا اور 1923 میں, اور انڈیا کا جو رسالہ ہمایوں ہے اس میں وہ مضمون چھپا تھا. جب وہ اس کے خلاف لکھ رہے ہیں, اور اس کا نام بھی انہوں نے دیا تھا کہ ادب میں نئی بیماری. اچھا, یہ انہوں نے اس کا نام دیا تھا. ویسے مزاج سے ہٹ کے شاعروں کو بھی کہا جاتا ہے, اسی کچھ نام سے پکارا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے لیے مادی طور پہ سود مند اور فائدہ مند نہیں ہو رہی ہے تو اس کے پیمانے پہ ہم اس کو ناپ کر اگر فائدہ مند ہے تو ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مادیت سب چیز نہیں ہوتی, آپ کی نفسی دنیا جو ہے اندر ہے نا, اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو اس کو جو ہے یہ فن جو ہے یہ اس کو بیلنس کرتا ہے اس کے ساتھ. کیا خوبصورت آپ نے بات کی اور جواب بھی. یقین کیجئے اس وقت آپ کی گفتگو سے مجھے بھی بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلی ہیں جو مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھی. بہت شکریہ آپ کا. عمار یاسر صاحب, میں آپ کی جانب متوجہ ہوں گی. جیسے کہ میں نے درمیان میں کہا تھا, مجھے بتائیے کہ شاعری کو صرف عشق مجازی سے ہی کیوں جوڑ دیا جاتا ہے, جبکہ عشق مجازی میں ناکامی ہی آپ کو عشق حقیقی کی جانب لے کے جاتی ہے, اور پھر جب وہاں سے انسان ٹوٹ کے دوبارہ سے بنتا ہے, پھر جو دل سے وہ چیز نکلتی ہے نا, وہ پھر کسی اور قلم سے نہیں نکلتی, نوک سے نہیں نکلتی. تو عشق مجازی کو کیوں اتنی زیادہ جو ہے اہمیت دی جاتی ہے شاعری میں؟ آپ کا سوال جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور جیسے کہ میں نے اپنی پہلی بات میں کہا تھا کہ شاعری جو ہے وہ آپ کے اندرونی جذبات کا ایک اظہار ہے, اور محبت جو ہے وہ اس کا ایک پہلا سٹیپ ہے, ایک پہلا عنصر ہے, اور محبت جو ہے وہی پھر آگے جا کے مجازی سے حقیقی کی طرف کا جو ہے وہ ایک سفر بنتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو محبت ہونی چاہیے, اور اس کے اندر جب شدت ہے, اس کے اندر جدائی ہے, تو پھر جو ہے وہ آپ کی شاعری جو ہے وہ مطلب جنم لیتی ہے. لیکن اس میں صرف یہی کہنا نہیں, کیونکہ شاعری ایک امید کا نام بھی ہے, شاعری ایک یقین کا نام بھی ہے, اور شاعری ایک خوشی کا نام بھی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے جو محرومی ہے, محرومی بذات خود ایک جدائی کا ہی ایک اظہار ہے. اگر ایک معاشرے کے اندر جو ہے مالی افراتفری ہے اور ناہمواری ہے, تو اس میں بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں سے جدا ہیں. انسان آپس میں جدا ہے, انسان ریسورسز سے جدا ہے, وسائل سے جدا ہے. تو پھر وہ جو اور وہ جو شاعری ہے وہی جو ہے وہ پھر مل کر جو ہے ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اظہار بنتی ہے جو سننے والوں کو, اور جو لوگ محروم ہوتے ہیں یا جو لوگ جدا ہوتے ہیں, ان کو متاثر وہ کرتی ہے. تو پہلا سٹیپ یقیناً یہ ہو سکتا ہے, پہلا قدم یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ محبت, اور پھر اس کے بعد جب اس کے اندر ایک ہماگیریت آتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ محبت جو ہے جب اس سے ایک جو ہے وہ مجازی محبت جب چھینی جاتی ہے, جب اس کا محبوب اس سے جدا ہوتا ہے, تو پھر اس کی نگاہ آسمان پہ ضرور جاتی ہے, ستاروں پہ ضرور جاتی ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو محبت اس کو مل نہ سکی, وہ محبت جو لوگوں نے اس سے چھین لی, وہ صرف اس کو ایک ہی طاقت دے سکتی ہے, اور وہ ہے مولا کریم, وہ ہے رب عظیم. تو یہ ہے الٹیمیٹلی وہیں پر ہم ابھی محبت کی بات کر رہے ہیں عمار صاحب, اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسی شاعری ہونی چاہیے جو امنگ پیدا کرتی ہے لوگوں کے درمیان. تو میری نظر سے جتنے بھی شعرا گزرے ہیں, میں بہت بڑی فین ہوں علامہ محمد اقبال کی. تو اس میں ان کی جو شاعری کے ذریعے پیغام دیا گیا, اس میں ہر طرح کی محبت, ہر طرح کی امنگ, امید پائی جاتی ہے کہ اس نے لوگوں کو ایک ریولیوشن دیا, انقلابی شاعری دی. تو آپ ذرا سا تھوڑا سا اس بارے میں وضاحت کیجیے گا کہ اقبال کی شاعری بیسیکلی آج کی شاعری سے کتنی ڈفرینٹ ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو جوہری صاحب جو ہے نا مجھ سے کہیں زیادہ اچھا بیان فرما دیں گے، لیکن تاہم نہیں جو ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال صاحب کی جو شاعری ہے وہ یقیناً جو ہے نا ایک ایسے دور میں اس نے جنم لیا جس دور کے اندر جو ہے ایک پوری دنیا کے اندر خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک افراتفری کا ایک جو ہے وہ سامان تھا، اور اس میں جو ہے وہ بڑی طاقتیں جو ہیں جو اس وقت کا سورج تھیں وہ تباہ اور سمٹ رہی تھیں، اور نئی طاقتیں جنم لے رہی تھیں، نئے فلسفے پیدا ہو رہے تھے، نئی سوچوں کا ٹکراؤ آپس میں پیدا ہو رہا تھا، فرسودہ روایات مر رہی تھیں، نئی روایات جنم لے رہی تھیں، تو لہٰذا عمار صاحب ابھی ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بس ابھی ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، تو کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔